अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, अब तक की जो जंग की सूरत हाल है वो हम आपको बताएंगे। जो रजीम चेंज अमेरिका और नेतन्याहू करना चाहते हैं ईरान में, वो जंग, उसके बारे में हम बताएंगे और क्या सूरत हाल है और जंगी स्ट्रेटजी अमेरिका क्या अपना रहा है और ईरान जो है वो जंग में अब किस जगह स्टैंड कर रहा है और उसकी क्या सूरत हाल है। और उसके अलावा नाज़रीन, ये भी हम बताएंगे कि जानी नुकसान जो है वो अब तक ईरान में सबसे ज़्यादा हुआ है और उसके बाद हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में हुआ है। ये भी हम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। तो चलते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले तो हम आपको जंग की सूरत हाल बताते हैं कि नाज़रीन, जो ईरान है अब उसने जो है वो क्लस्टरल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो जो है वो दागने शुरू किए हैं और इसराइल की जानब। और उनकी सूरत हाल ये होती है नाज़रीन कि वो जो है आगे जाकर जब जिस जगह उन्होंने गिरना होता है वहाँ जाकर वो मुतअद्दिद मिसाइल छोटे छोटे जो है मुतअद्दिद बन जाते हैं और उससे फिर कोई बच नहीं पाता। यानी यहाँ से जब दागा जाता है तो वो एक होता है, आगे जाकर वो काफ़ी सारे टुकड़ों में बट जाता है और फिर जाके नीचे गिरता है। तो इसकी सूरत हाल ये होती है। वो भी जो ईरान ने इसराइल की तरफ दागे हैं और ये सूरत हाल है नाज़रीन। और उसके अलावा जो अमेरिका की जानब से और इसराइल की जानब से जो हमले जारी रहे और उसमें आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों आपको ये खबर आई हुई होगी कि स्कूल के ऊपर भी जो इसराइल और अमेरिका की जानब से बमबारी की गई थी। तो उसमें पहले 70 बता रहे थे कि तालिबात जो हैं वो शहीद हुई हैं और उसके बाद अब जो है वो कहीं ज़्यादा तादाद हो चुकी है और जो ज़ख्मी थे वो भी जो है वो जान बर नहीं हो सकी। तो ये बहुत बड़ा एक किस्म का जंगी जो कवानीन है उनका तो उनको कोई परवाह नहीं होती। आपको पता ही है कि नेतन्याहू ने गज़ा में जितने भी जंगी कवानीन उसकी वायलेशन की और उसके ऊपर FIR दर्ज है, उसने कहीं भी कोई कानून की किसी की भी पासदारी नहीं की। मस्जिदों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, हस्पतालों के ऊपर। और यहाँ भी यही सूरत हाल है कि यहाँ भी किसी चीज़ को नहीं देखा जा रहा। यहाँ तक कि स्कूल के ऊपर भी उन्होंने जो है ये बम गिराए हैं और ये अंतोनाक वाक़या और मुतअद्दिद शहादतें और हो रही हैं नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन, जो ईरान की स्ट्रेटजी है उसमें ईरान ने जहाँ जहाँ भी अड्डे थे वहाँ उन्होंने, आपको पता है कि वहाँ भी मिसाइल दागने शुरू किए हैं। तो अब उन ममालिक का भी जो है वो थोड़ा गुस्सा नज़र आ रहा है कि हमारे ऊपर जो है इसराइल की जो मिसाइल दागना है ये जो गलत है। और कुछ जो हैं वो उनका कहना ये भी है कि हम भी जो है वो अपना जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में उनको अमेरिका को जो है वो साथी बढ़ते जा रहे हैं अमेरिका के, कि उनकी तरफ वो साथियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और उसमें अब ताज़ा तरीन बरतानिया का भी पता चला है कि अमेरिका ने बरतानिया से कोई अड्डा मांगा है कि वहाँ से मिसाइल वगैरह और वहाँ सहूलत होगी। तो ये भी पता चल रहा है कि बरतानिया ने कोई इजाज़त दे दी है। और ये जो है सरकारी सतह पर तो नहीं ये खबर आ रही, कुछ एंकर कह रहे हैं, कुछ का यानी कि ये जो है कन्फर्म नहीं हो सका। तो अगर वो बरतानिया भी उनको अड्डे देता है तो और मज़ीद मुश्किलात जो हैं ईरान के लिए बढ़ सकती हैं। मगर ताहाल सूरत हाल नाज़रीन ये है कि रजीम चेंज जो चाहता था अमेरिका वो शायद उसको मकासद हासिल ना हो सके,
کیونکہ آیت اللہ علی خامنائی روحانی پیشوا سپریم لیڈر جو ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کو بڑے فائدے اور ایران کو ان کے بڑے فائدے تھے، اور بڑا وہ روحانی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی وہ دنیا بھر میں ایک احترام اور عقیدت سے دیکھے جاتے تھے۔ تو اب جب وہ شہید ہوئے ہیں تو اس کی محبت میں جو یعنی کہ پورا ایران جو ہے وہ آپس میں یک جان ہو گیا ہے، تھوڑے بہت لوگوں کے علاوہ۔ تو اب وہاں جو ہے یہ نظر نہیں آتا کہ عوام جو ہے اس حکومت کے خلاف نکل آئے گی، جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ایک خیال تھا کہ ہم یہ بمباری وغیرہ کریں گے اور ان کی قیادت جو ہے سب سے بڑی، اور دوسرے لیڈران جو ہے ان کو شہید کر دیں گے، تو بس پھر وہ جو ہے وہاں عوام نکل آئے گی اور کنٹرول سنبھال لے گی۔ یہ ان کی انفارمیشن یا یہ جو اندازے ہیں، یہ ان کے اندازے جو ہیں وہ بالکل ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا ناظرین، اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے اور جس طرح ایران کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ میزائل کی تعداد کافی حد تک موجود ہے اور وہ اس کو لمبا کھینچ جاتا ہے، تو یہ مسئلے مسائل جو بھی پیش آئیں گے، جتنے بھی عرب ممالک میں اب اڈے ہیں تو وہ پریشان ہیں، اور ان کا جو ڈیفنس ہے وہ بھی امریکہ نہیں کر سک رہا، اور جتنا ان کو لاس آ رہا ہے، یعنی یہ 2-4 دن میں جتنا ان کو لاس آیا ہوگا، وہ آپ کی سوچ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں ان کو کتنا لاس آیا ہوگا۔ اور گزشتہ روز سے لے کر اب تک وہ پوری وہ ممالک جو ہیں وہ پریشانی میں ہیں، ان کی جو ہے وہ ایئر لائنز جو ہیں وہ بھی بند ہو چکی ہیں سب جو ہے، اور اس کا جو وہ آبنائے ہرمس جو ہے جہاں پر یعنی کہ کشتیاں وغیرہ، تیل بردار جہاز، مال بردار جہاز، کشتیاں رکی ہوئی ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو تقریباً مسائل سے تو 2-4 امریکہ ہے، اور 2-4 دن اور گزر گئے تو وہ جو جتنا نقصان مالی طور پر امریکہ کو آئے گا وہ آپ کی ہماری سوچ ہے۔ تو یہ امریکہ کی اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ جلد از جلد چاہتا ہے کہ فوری طور پر بس قبضہ ہو جائے اور بس رجیم چینج ہو جائے اور میں فوری جنگ بندی کر دوں، مگر یہ صورتحال نظر نہیں آتی سامنے کہ جو ایران ہے وہ جنگ جو ہے نظرتا یہی ہے کہ وہ جنگ لمبی کھینچ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے فی الفور جو ہے وہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی روحانی پیشوا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی 4 لیئرز میں، ایک پہلے یہ ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ لیڈر ہوں گے روحانی پیشوا، اس کے بعد یہ ہوں گے، وہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا، مگر جو ہے فی الحال جو ہے آیت اللہ علی رضا عرافی یہ جو ہیں یہ مکمل آیت اللہ جو ہیں وہ مقرر نہیں ہوئے، ایک قسم کے فی الحال نگران آیت اللہ ہیں۔ ان کی بھی بڑا ادب و احترام ہے لوگوں کے اندر، اور لوگ ان کی ایک قسم کی بیعت بھی کر رہے ہیں، اور وہ عوام جو ہے بالکل ان کی تعیناتی یا مقرر کرنے پر جو ہے وہ عوام بالکل راضی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناظرین سیکورٹی کے جو ہیں وہ علی لاریجانی ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ آسان طریقے سے سنبھال بھی رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گزشتہ روز جو ہے اس کو ان کے جو انہوں نے پہلے دھمکی دی تھی اس کے جواب میں انہوں نے بھی دھمکی دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی جہاں جہاں بھی اڈے موجود ہیں، جن ممالک میں بھی اڈے موجود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہے وہ سمجھو ان ممالک کی نہیں ہے، ہم اس جگہ کو جس جگہ اڈے قائم ہیں ہم ان جگہوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جگہ ہے، یہ امریکہ کا ایریا ہے، تو ہم ان پر حملے جاری رکھیں گے۔ اور یہ انہوں نے جو ہے علی لاریجانی نے یہ جو ہے اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کو اور دیگر ممالک کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے حملے بند نہیں ہوں گے۔
تو یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ناظرین جو مشکلات بڑھ رہی ہیں وہ زیادہ جو ہے مالی طور پر نقصانات جو ہے امریکہ کا بڑی تعداد میں بہت بڑا مالی نقصان ہو رہا ہے، اور جانی نقصان تو ظاہر ہے کہ ایران کا ہو ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں، یعنی ایران کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کون سا نقصان ہوا، تو آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، جیسے ہی یہ خبر آئی تو سپریم لیڈر کی شہادت کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ مظاہرے شروع ہوئے۔ تو ان مظاہروں میں جو ناظرین تعداد مختلف بتائی جاتی ہے شہادتوں کی، کہ کوئی بتاتے ہیں کہ 17 شہادتیں ہوئی ہیں، کوئی کہتے ہیں 16 شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا تعداد بتائی اور انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے اور کیا کہا، یہ آپ تھوڑا سا ان کی زبانی آپ خود ناظرین سن لیں۔ یہ تحریک، یہ مقاومت، یہ مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اب یہ تحریک چند برابر زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں ایک ایسا خون اب شامل ہو گیا ہے جس خون کے اندر جس شخصیت کا خون شامل ہوا ہے اس خون کی تاثیر ان کے چاہنے والوں کے عمل کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمی شہید راہ حق و حقیقت سید علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی امریکی اور صہیونی فضائی حملے میں شہادت اور اس کے خلاف ملک بھر میں پرامن احتجاجی ریلیوں پر تشدد، آج ملت جعفریہ ان دونوں موضوعات پر آپ سے بات کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ عزیزو، یہ سوگ، یہ تکلیف جو ہمیں پہنچی ہے، اس میں ہماری جانب سے اپیل ہے کہ پاکستان بھر میں ہم آج سے آئندہ 3 دنوں تک ایام سوگ سے روزہ ایام سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ایام سوگ میں اپیل ہے پاکستان کے شہریوں سے کہ محافل و مجالس ترحیمی، تعزیتی ریفرنس، مجالس عزا اور ان کی شخصیت کے پہلوؤں پہ غور کرنے کے لیے تقریبات کا اور اجتماعات کا انعقاد کیا جائے۔ کل آنے والا رات 9 بجے خراسان امام بارگاہ سے نمائش چورنگی تک ایک ماتمی عزائی جلوس برآمد کیا جائے گا، جبکہ پرسوں یعنی بروز منگل شہید کی اس شخصیت کی تجلیل کے لیے ان کے سویم کا مجلس ترحیم کا انعقاد کیا جائے گا، اور پھر ان مناسبتوں میں ہم سویم شہدائے رہبر معظم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شہدائے رہبر معظم وہ ہیں جنہوں نے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے امریکی اور صہیونی حکومتوں کے خلاف آج ایک احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں افسوس ہے، تکلیف ہے کہ ہمارے وطن کے محافظ اداروں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، ان کے ساتھ جو زیادتی کی، شایع نشان نہیں تھا، مگر میں میڈیا کے دوستوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ہم نے وہ 2 بوریاں بھی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی ہیں۔ یہ وہ شیل ہیں جو ان غمزدہ، ان افسردہ، ان اپنے محبوب رہبر کی شہادت کی خبر سننے والوں پر چلائے گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اس بڑے شہر کے اندر 16 شہادتیں، آج کچھ دیر کے بعد ہم ان شہداء کے نماز جنازہ کی برپائی اور بپائی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجتماعی نماز جنازہ 16 افراد کراچی میں شہید ہو گئے، 7 افراد گلگت میں مار دیے،
6 افراد اسکردو میں شہید ہو گئے. اسلام آباد میں 6 افراد اپنے محبوب رہبر کی محبت میں روڈوں پر نکلے, رستوں پر آئے تو انہیں ہمارے ریاستی حفاظتی اداروں نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور انہیں شہید کر دیا. 35 شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں. تو ناظرین آپ نے خود سن لیا کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے اپنا اگلا لایا عمل جو ہے وہ بھی بتایا کہ آگے ہم کیا ہمارا لایا عمل ہے. اور اس کے بعد ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کو پیش کی. ہو سکے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا. اور ہمیں ناظرین دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے, اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.